देखो भाई, जिंदगी में जब आप विरासत तकसीम करते हैं, आप उसको विरासत का नाम देते हैं, हकीकत में वो विरासत नहीं होती, वो गिफ्ट होता है। वो क्या होता है? विरासत मरने के बाद होती है, जिंदगी में विरासत नहीं। एक मिसाल देता हूँ, आप मर गए और आपने विरासत में 3 रोटियां छोड़ी। एक मिसाल समझाने के लिए, कितनी रोटियां छोड़ी? रोटी छोड़ो, पराठे में मजा आता है। 3 पराठे छोड़े, 3 ताजा ताजा पराठे आपने मंगवाए थे होटल से, और देख के खुशी में आप मर गए। यार क्या करारे करारे देसी घी के। खुशी से आपका इंतकाल हो गया। आपके वारिसों में एक बेटा और 2 बेटियां, सॉरी एक बेटा और एक बेटी है, और कोई कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। इत्तेफाक फर्ज कर लो, फर्ज करने में गवर्नमेंट ने कोई पाबंदी, लोग कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, घर तो होगा, फर्ज कर लो यार कुछ भी नहीं था, जंगल में रह रहे थे, तो शरीयत क्या कहती है? 2 पराठे बेटे को दे दो, 1 पराठा, बोलो ना, क्योंकि विरासत छोटी बड़ी चीज सब में जारी होती है। आप ये कह के विरासत नहीं कि पराठे इनमें क्या विरासत, हर चीज मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुर, कुरान कह रहा है थोड़ी चीज हो या ज्यादा हो, सब में विरासत जारी होगी। ठीक है ना? 2 पराठे किसको दे दिए? बेटे को, 1 पराठा बेटी को, हो गए। लेकिन आपने क्या किया? 3 पराठे आए, आप खुशी से मरे नहीं। आपने कहा मैं विरासत मेरी यही टोटल 3 पराठे बनती है, तो मैं अपने बेटे और बेटियों में इसको जिंदगी में ही डिवाइड कर देता हूं। आपने बेटे को 2 पराठे दिए, बेटी को 1, तो बेटी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। बोले अब्बा जितना पेट मेरा है उतना ही उसका है, जितनी भूख मुझे लग रही है उतनी ही। ऐसे मौके पे ये अमल जुल्म कहलाएगा। कभी जिंदगी में देखा माँ बाप बेटे को ज्यादा खिला रहे हो और बेटी को कम? जुल्म है कि नहीं है? जिंदगी में जो आप देंगे, नाम आप उसको विरासत कर दें, लेकिन शरीयत उसको विरासत नहीं कहती, उसको गिफ्ट कहती है। और गिफ्ट के बारे में शरीयत का उसूल ये है कि आम हालात में बराबरी जरूरी है। औलाद में हदीस में आता है इअदिलू बैना औलादिकुम यफी औलादिकुम, अपनी औलाद में क्या करो? बोलो, अदल करो। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि बेटा है तो 2 पराठे, बेटी है तो 1 पर। ना 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 ना, वो कहे कि मैं बेटी हूं तो मुझे 1 क्यों दे रहे हो? आप उसको 100 दफा विरासत का नाम दो। ऐसे तो माँ बाप जो कुछ कर रहे हैं उसमें विरासत का नाम देके डबल उसको दे दें, आधा उसको। ईद पे आप 2 कपड़े बेटे के लिए बनवाते हो और 1 बेटी के लिए, ऐसा करते हो? बोलो ना, क्या हो गया भाई? ईद पे उसके लिए भी घर में 1 और इसके लिए भी घर में 1, अगर 2 बन रहे हैं तो उसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2। तो इसी तरह हर चीज में नॉर्मली शरीयत का हुक्म यह है कि औलाद में बराबरी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने 3 पराठे मंगवाए, 1 बेटा और 1 बेटी। आपको पता है बेटी ने रात पेट भर के खाना खाया था और बेटे को रात को खाना नसीब नहीं हुआ था, ये 2 टाइम का भूखा है। इस बेस पे आप बेटे को 2 पराठे दे सकते हो और इसमें बेटी को एतराज भी, बोलो ना, नहीं हो। लेकिन अगर ये मामला उल्टा हो जाए, बेटी को रात को खाना नहीं मिला था, बेटे ने, मेरा वाला बतख है वो उसमें शरीक था, एक मिसाल दे रहा हूँ, जो मैंने बतखें का जनाजा निकाल दिया ना, उसने पेट भर के खाना खाया हुआ है, बेटी भूखी है। अब बेटी को कितने दोगे? 2 पराठे। बेटे को कितना दोगे? 1। तो शरीयत में औलाद में आप फर्क कर सकते हैं जरूरत की बेस पे, बेटा या बेटी होने की बेस पे नहीं कर सकते। समझते हो कि नहीं समझते? एक तो इस बेस पे, दूसरा दीनदारी की बेस पे भी कर सकते हो कि अगर मैंने इसको ज्यादा पैसे दे दिए, ये शराब कबाब में उड़ाएगा, नालायक है, ये बेटा नेक है, इसको दे दिए तो ये फर्माबरदार है, नेक आदमी है। तो उसमें भी बेटी और बेटे की बेस पे नहीं, बल्कि नेक होने की बेस पे। वो बेटी नेक है तो बेटी को ज्यादा दे दो। और तीसरा फर्क किया जाता है, एक फर्क हो गया जरूरत, दूसरा है इताअत, सॉरी नेक, और तीसरा है फर्मा बरदारी। एक ने आपको सता के रखा हुआ है, बाप की मानता नहीं है, और एक आपका फर्मा बरदार है, तो इस बेस पे भी आप फर्क कर सकते हो। अब बेटी खिदमत ज्यादा कर रही है, आपने कहा यार इस बेटी ने मेरी बहुत खिदमत की है, ये लो भाई बेटी तुम्हें ये ज्यादा, और ये नालायक कभी पूछता नहीं है इसको कम दे दो। जिंदगी में ये कर सकते हो, वसीयत नहीं कर सकते। खूब समझ लो कि मैं मर जाऊं तो इस वाले को ज्यादा दे देना, इस वाले को कम। ना ना, मर गए तो अब आपके इख्तियारात खत्म। अब अल्लाह दरमियान में आएगा, अल्लाह कहेगा मैं अपनी मर्जी से दूंगा, अब तुम्हारा, तुम तो जाओ कब्र में है, अल्लाह अल्लाह करो वहां बैठे, फरिश्तों के सवालात के जवाबात दोगे। ये कमाए 2 पराठे मंगवाए कहां से? ये 3 पराठे की जो बातें कर रहा है, ये तेरे पास पैसा आया कहां से? इसका हिसाब दे। खा वो रहे होंगे पराठे, हिसाब कौन दे रहा होगा? आप दे रहे होगे। तो इस बेस पे आप फर्क कर सकते हैं।
वसीयत नहीं कर सकते कि मेरे मरने के बाद ये कर देना, मेरे मरने। लोग अक्सर मुझसे आगे पूछ रहे होते हैं कि मुफ्ती साहब मेरे अब्बा की चाहत थी कि ये वाला मकान मुझे मिले, इसी चाहत में दुनिया से चले गए, सबको पता है लिहाजा ये मेरा है। मैं कहूँ चाहत तो दूर की बात, लिख के भी स्टैम्प पेपर पे चले जाते ना आपको मिलेगा, तो भी आपको नहीं मिल, उसी वक्त आपको दे देते और हैंड ओवर भी कर देते। स्टैम्प पेपर पे अगर कोई लिख के दे दे कि ये मकान मेरे बेटे का है, खूब समझ लो, फिर भी नहीं होता जब तक मुकम्मल प्रॉपर कब्जा ना दे। लोग फ्लैट बना के मेरे बेटे का, भाई फ्लैट की चाबियां दे, वो बेटा उसमें जाके रहे, कब्जा ले। अगर किराए का मकान है, बाप ने कहा आज से ये मकान तेरा है, ना 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 ना, कब्जा बेटे का जरूरी। उसमें किराए के मकान में कब्जा कैसा है, किराया बेटा लेना शुरू कर दे, डीलिंग कौन शुरू कर दे, बेटा। ये नहीं कि किराएदार को किक आउट करके निकाल दें आप, सारे यानी प्रॉपर इख्तियारात आ जाएं। डॉक्यूमेंटेशन काफी, बेशक डॉक्यूमेंटेशन ना हो, आप अपने नाम मकान रखें, लेकिन मुकम्मल इख्तियारात उसको दे देंगे तो वो उसका कब्जा शुमार होगा। समझते हो, ये मसाइल बार बार बयान कर रहे हैं, लेकिन लोगों की खोपड़ी में ये मसाइल आ नहीं रहे हैं, लड़ते हैं, फिर बाद में विरासत पे बहुत उठक पटक होता है। मेरे अब्बा की तो ये ख्वाहिश थी, मेरी अम्मा की, मैंने कहा वो ख्वाहिश थी, वो चले गए दुनिया से, उनके लिए इस्तिगफार पढ़ो अब नहीं। और ये भी खूब समझ लो, जिस मरज में अब्बा की मौत हो जाए, उस मरज में भी अब्बा के तसर्रुफात नाफिज नहीं होते। मिसाल के तौर पर अब्बा बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट, शुगर बहुत बढ़ गई या कोई और मसला हो गया, अब एडमिट है। अब अब्बा को अंदाजा हो गया भाई बच भी सकता हूं और इन्ना लिल्लाह भी हो सकता है। अब अब्बा ने कहा, बयान सुना हुआ था मुफ्ती साहब का कि यार जिंदगी में जो दे दिए तो दे दिया, लिहाजा फौरन अब्बा ने कहा ये वाला प्लॉट मेरे फला बेटे को दे दो, और अब्बा का इंतकाल हो गया। शरीयत कहती है अब ये तसर्रुफ, क्योंकि मरज़ मौत के अहकाम ऐसे ही हैं जैसे, क्योंकि इस्लाम इसको कहता है कि इसका मतलब अब तुम वारिसों को महरूम करने के लिए कर रहे हो, तुम्हें पता है मैं मरने वाला हूं तो अब दायम कर रहे हो, अब अल्लाह ने जो वारिसीन का हक रख दिया उसमें गड़बड़ कर रहे हो, तो ये काम करना है बिल्कुल सेहत की हालत में, इन्ना लिल्लाह होने से पहले। क्या हो गया भाईजान, देखो अंग्रेजों के यहाँ कोई उसूल नहीं, अंग्रेज कहता है जो मर्जी करना है करो, औलाद को देने दो, नहीं देने कुत्ते को दे दो। इस्लाम कहता है नहीं भाई, औलाद को आप महरूम नहीं कर सकते। तो जिंदगी में आप तसर्रुफ करें, मरज़ मौत जिसे कहा जाता है, वो मरज़ जिसमें आपकी मौत वाक़ हो जाए, उसमें भी कुछ सख्त अहकामात है शरीयत के, तसर्रुफात ऐसे नाफिज नहीं होते। तो ये मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारे यहाँ स्कूलों में ढंग की इस्लामियात पढ़ाई नहीं जा रही है, सिर्फ पड़ोसियों के हुकूक बताए जा रहे हैं जो वो भी अदा हो नहीं रहे हैं। हमारी इस्लामियात में नजर की हिफाजत के अहकाम है ही नहीं, क्योंकि इस्लामियात फीमेल टीचर पढ़ा रही होगी यंग सी लड़की, और लड़कों को पढ़ा रही होगी, या प्रोफेसर पढ़ा रहा होगा जवान लड़कियों को। लिहाजा ये वाली आयतें इस्लामियात में है ही नहीं कि ना महरम को मत देखो, ठीक है ना, और ये और वो, इस तरह की चीजें ही नहीं है। उन्होंने पड़ोसियों के हुकूक रखे हुए इस्लामियात में, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये वाली दुआ रखी हुई, आयतल कुर्सी हर नमाज के बाद, ये चीजें इस्लामियात में हैं। ये भी ठीक है, गलत नहीं है, पड़ोसियों के भी हुकूक हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में जिस इस्लामियात की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, वो वाली इस्लामियात हमारे स्कूलों से क्या है, शॉर्ट। वो क्या चल रही है, शॉर्ट चल, इसलिए कुछ आता, जजों को नहीं आता। आप कोर्ट में विरासत का केस लेके जाओ, जज को पता नहीं होता, वो बेचारा खुद मुफ्तियों से कह रहा था कहीं से फतवा ले आओ, वकील को नहीं पता होता है यार। तो लॉ जो जानता है उसको तो पता हो ना। तो ये हिसाब किताब चल रहा है अल्लाह ताला, तभी हम कहते हैं अपने बच्चों को मुफ्ती बनाएं। इस वक्त इस मजहबी स्कॉलर्स बहुत हैं मार्केट में, तकरीरें करने वाले, दम दुरूद चुड़ैल जिन बनाने वाले, जो रिलायबल मुफ्ती है ना, जो फतवा देने की सलाहियत रखते हैं, मुज्तहिद मिल जाएंगे। नया फिरका, मुफ्ती के नाम पे नया फिरका निकाल के एक नया मजहब लॉन्च कर देगा, मैं इस तहकीक को नहीं मानता, मैं उस तहकीक को नहीं मानता, ऐसे फजूल लोग बहुत हैं। लेकिन जो रिलायबल मुफ्ती है ना, जो आपको मसले बताने वाले हो, ये ऐसे मुफ्ती मार्केट में क्या चल रहे हैं, शॉर्ट। तो अगर किसी को अल्लाह ने 6-7 बच्चे दिए हैं, हमारी तकरीरें उस पर असर कर गई हैं, तो एक बच्चे को मेरे भाई आप जो ज़हीन हो सब में महंचू को ना बनाएं। मदरसे में अक्सर लोग कर रहे होते हैं, जो सबसे बेकार किस्म का माल होता है ना, ये किसी काम के इसके फोड़े फुंसी निकले हुए, ये नहीं चल सकता कहीं भी, उसको लाके कहाँ डाल देते हैं। जो सही होता है उसको फौज में भेज दिया, किसी को डॉक्टर बना दिया, जो बिल्कुल फारिग होता है उसको लाके मदरसे में चल भाई ये पकड़ो यार, तो फिर वो क्या प्रोडक्ट निकलेगी मार्केट में। ज़हीन बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन लोगों का एक मिजाज बन चुका है। तो जो आपका सबसे खानदानी बच्चा हो, वो किसके हवाले करो, उलमा के हवाले करो कि इसको बनाओ, इसको आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ। इसको इतना मसाइल का रश होगा कि आपकी सोच है, हमारे पास इतने मसाइल आते हैं कि हम नहीं चला सकते, हम तो सोच रहे हैं इदारा खोले हम, जामे रशीद के पास इतने, बिनोरी टाउन के पास, दारुल उलूम कुरंगी, मसाइल का रश है, काम करने वाले बंदे कम हैं, तो इस तरफ लोग तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं।
اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پھر 2 نمبر لوگ آ جاتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء. علم کو دنیا سے ایسے نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینوں سے علم کو اٹھا لے, نہ وَلَٰكِن يَقْبِضُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاء. اللہ علماء کو اٹھانا شروع کر دے گا. علماء کی موت ہونا شروع ہوگی, آہستہ آہستہ علماء مارکیٹ سے بولو شارٹ. پھر ہوگا کیا؟ نبی نے فرمایا فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ. جب علماء نہیں رہیں گے اتخذ الناس جہالا رؤوسا. لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. مسئلے کس سے پوچھیں گے؟ جاہلوں سے, جنہوں نے پراپر دین کا علم حاصل نہیں. کسی نے میڈیکل سائنس میں زندگی گزاری, ڈاکٹر بنا اور فتوے دے رہا ہے. کسی نے پوری زندگی سیاست میں گزاری اور لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ تحقیق, ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. کسی نے پوری زندگی انجینئرنگ سائنس میں گزاری اور ریسرچ سینٹر کھولا ہوا ہے. کسی نے پوری زندگی جناب پولٹری فارم چلایا اور جب اب سب کچھ ختم ہو گیا تو اب ریسرچ سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لوگ جاہلوں کو بنوا لیں گے سردار, ان سے مسائل پوچھیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا. فرمایا یہ جو اسکالرز آئیں گے نا, نئے فارمی اسکالرز, یہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. لوگ ان کو فالو کریں گے. تو اس لیے آپ صحیح ریلائبل مفتی بنائیں اپنے بچوں کو خاندانی, اور بڑے اداروں میں داخل کریں. افراد کے پاس نہ بھیجیں, بڑے بڑے ریلائبل ادارے ہیں. آپ کو اگر کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے نا یہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں, آپ جاؤ مدرسوں کا وزٹ کرو, پروپیگنڈے میں مت آؤ. آپ بنوری ٹاؤن جاؤ, آپ بنوریہ جاؤ, آپ جامعۃ الرشید جاؤ, آپ دارالعلوم کرنگی جاؤ. ان مدرسوں میں اندر جا کے آپ دیکھو گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. سمجھ رہے ہو؟ بولو گے یار ایسا یہ ہوتا ہے. میں مدرسے کالج چھوڑ کے گیا تھا, میں نے کالجز کا ماحول بھی دیکھا ہے, اسکولوں کا بھی دیکھا ہے, یونیورسٹیوں کا بھی. ٹھیک ہے میں یونیورسٹی تک پہنچا نہیں لیکن ماحول دیکھا ہے. میں جب مدرسے میں آیا میری آنکھیں کھل گئیں. اتنی پڑھائی اور اتنی زبردست پڑھائی. تو پروپیگنڈا تو بہت ہے, ٹھیک ہے کچھ الٹے مدرسے بھی ہوتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ کچھ دن پہلے ایک امام کا کیس میرے سامنے آیا کرپشن میں. یہ مثال سے بات سمجھیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی. بس پھر ہم آپ کی شادی کراتے ہیں انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں میں شادی کے لیے آیا تھا, مجھے کن چکروں میں لگا دیا. تو دولہا واپس آ گئے, جو گئے تھے آ گئے, دولہا ہی یار. کچھ دن پہلے کیس آیا امام صاحب کی کرپشن کا. اب وہ امام صاحب حساب بھی نہیں کر رہے, پیسوں کے چندوں کا حساب بھی نہیں دے رہے. اب جب کمیٹی والے امام صاحب سے کہتے ہیں امام صاحب یہ لاکھوں روپے کا آپ نے چندہ لیا ہے, کوئی رسید, کوئی آپ کیوں ایسا؟ تو امام صاحب کو آتا ہے غصہ اور وہ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, حدیثیں کہ علماء کا اسلام میں احترام ہے, علماء سے تمیز سے بات کی جائے. تو میں نے کمیٹی والوں سے کہا بات تمیز سے کریں لیکن کریں ضرور. ان سے بولو بھائی حساب چاہیے ہمیں, کسی کو بھی بے لگام ہونے کی اجازت نہیں. اب یہ جب کیس آیا تو ایک صاحب نے مجھے کہا دیکھو امام چور ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے, امام چور نہیں ہوتے. بعض دفعہ کوئی چور آدمی امام بن جاتا ہے, سمجھتے ہو؟ کیونکہ مسجدوں میں جب بھرتی کرنے کے لیے امام کو رکھا جاتا ہے تو کوئی لیبارٹری ٹیسٹ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہاں سے گزاریں گے جو چور ہیں وہ سارے سائڈ پہ ہو جائیں. 2 نمبر لوگ بھی آ جاتے ہیں, ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, ہر فیلڈ میں. ڈاکٹروں میں 2 نمبر, حکیموں میں 2 نمبر, تو مولویوں میں بھی ہو سکتے ہیں نا. میں نے کہا بھائی امام چور نہیں ہوتے. بعض دفعہ چور آدمی کیا بن جاتا ہے؟ کسی مسجد کا امام بن جاتا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ بات کیا چل رہی تھی یار کدھر سے. ہاں تو مدرسے برے نہیں ہوتے, بعض دفعہ برے لوگ مدرسہ کھول لیتے ہیں دکان چلانے کے لیے. ایسے بھی ہیں مدرسے, ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بے روزگار ہیں تو 4 دیواری ڈالو, 2-4 یتیم بچے کسی سے ادھار پکڑو. وہ یتیم ہوتے بھی نہیں, ابا سے کہہ دیتے ہیں یار تھوڑے دن کے لیے یتیمی کا لگا دو اس پہ. اس کے بعد وہ طبیعت سے چندہ بندہ لینا شروع کرتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں. اور محتمم صاحب کی اتنی بڑی داڑھی ہوتی ہے, ایسا چہرے پہ رونق اور نور ہوتا ہے, لوگ دھڑا دھڑ پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں. پھر پکڑے جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مدرسے ایسے ہوتے ہیں. تو مدرسے ایسے نہیں ہوتے, ایسے لوگ بھی مدرسہ کھول لیتے ہیں. اب یہ آپ کی بے وقوفی ہے کہ آپ جس مدرسے میں دبا کے پیسہ دے رہے ہو ذرا بھی آپ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ پیسہ استعمال کہاں ہو رہا ہے. یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ کس کا قصور ہے؟ آپ کا قصور ہے. تو داڑھی کا لیبل کوئی بھی لگا سکتا ہے, پگڑی کوئی بھی پہن سکتا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو 2 نمبر لوگ بھی مدرسہ کھول لیتے ہیں, غیر اخلاقی حرکتیں بھی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مدرسے برے ہوتے ہیں. تو اچھے مدرسے آپ جا کے دیکھو, آپ کو پتہ چلے گا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو یار 5-6 ہیں تو ایک آدھ کو کوئی صحیح کا مفتی بنوا دو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب علم اٹھایا جائے گا نا, سب سے پہلے پتہ ہے کیا جہالت آئے گی؟ وراثت کے مسائل بتانے والا کوئی نہیں بچے گا. سب سے پہلے علم میراث, وراثت کے مسائل بتانے والے
ختم. رفع الیدین پہ ہیں, بڑی بڑی حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں, جھگڑے, ٹانگیں چوڑی ٹانگیں پتلی, آمین, یہ وہ پھڈے بازی والی ساری حدیثیں یاد ہے. جن چیزوں کا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے, جو صبح و شام ہے, وہ کیا ہیں وہ معلوم نہیں. اور آپ دیکھ لو جو پریکٹیکل لائف سے جن مسائل کا تعلق ہے, آج بھی لوگ ان میں مدرسوں سے رجوع کرتے ہیں. ان نئے اسکالر سے نہیں پوچھتے کیونکہ ان کو آتا ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہوتا ہے یار یہ ان کو نہیں پتا ہوتا, ان میں محنت کرنی پڑتی ہے, پریکٹس کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا ایک آدھ بچے کو بنا دو عالم, ثواب ملے گا آپ کے لیے, صدقہ جاریہ ہوگا. پھر اس کو آپ بولو بیٹا تم نے دنیا نہیں کمانی, اب تو دنیا کو چھوڑ دو بس, اللہ بس وقف آخرت کے لیے. تو ایسے کام بنے گا. ورنہ اگر اس کو شروع سے آپ نے لگا دیا کہ پیسے, ہاں کاروبار کر کے اپنے ایسے جس میں ٹائم نہ ہو پھر کما لے, لیکن اگر وہ جاب بھی کرے گا اور پھر مفتی بھی بنے گا تو نہ ادھر کا رہے گا اور نہ ادھر, پھر اسی کام کا نہیں ہوگا. پھر وہ پولٹری فارم کھولے, کیونکہ ایسے مفتی ہمارے علم میں ہیں جو پولٹری فارم چلا رہے, بھینسوں کے باڑے کھولے ہوئے انہوں نے, اور کچھ نہیں ہوا نا تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس. جو تعویذ گنڈے کر رہا ہے وہ مفتی تو ہو ہی نہیں سکتا, خوب سمجھ لو. جب کسی نے مرنا ہوتا ہے نا تو بس وہ مر جاتا ہے, آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی. سب نارملی لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی گیس کا درد ہے اس لیے ٹینشن نہ لیں. ہاں باقی یہ ہے کہ جب والدین کی عمر ہو جائے, حد زیادہ ہو جائے, تو ویسے ہی ان کی چھوٹی باتوں کو بھی سیریس لے لینا چاہیے, کیونکہ اب ظاہر والد صاحب ہیں تو اب سینے میں درد ہو رہا ہے تو احتیاط کا تقاضا یہی تھا, فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرتے. لیکن کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں اس لیے آپ کی کبھی توجہ ہی نہیں گئی اس بات کی طرف. تو اور آپ نے خود بتایا کہ گیس کا درد ہے جن کو پہلے بھی ہوتا رہتا تھا, تو اس میں انشاءاللہ آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. بہرحال احتیاطاً استغفار کر لیں, آئندہ احتیاط کریں اپنے گھر کے اور خاندان کے بڑوں کے معاملے میں. لیکن یہ جو دل میں ٹینشن لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ٹینشن دل سے نکالیں ورنہ آپ کے بھی درد شروع ہو جائے گا. پھر ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو دل سے اسلام کو مانتا ہے اور اللہ کو بھی مانتا ہے, لیکن اس نے جا کر باقاعدہ اسلام قبول نہیں کیا جان کے خوف سے. اگر اس نے کسی مسلمان لڑکی سے نکاح کر لیا تو کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ دیکھیں, دل سے اسلام کو ماننا, اللہ کو ماننا, اس سے انسان مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک کہ زبان سے اقرار نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, کہ فرعونیوں نے جو ہے نا انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کا, حالانکہ دل میں وہ یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں. تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑے گا جب اسلام میں داخل ہوتا ہے. غیر مسلم کو یہ کہنا پڑے گا کہ میں اپنا پچھلا مذہب چھوڑتا ہوں اور اسلام میں داخل ہوتا ہوں. تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ اناؤنس کرنے میں, اس کو یعنی پبلکلی اناؤنس کرنے میں, اگر اس کو جان کا خوف ہے تو پبلکلی اناؤنس نہ کرے. لیکن اب جہاں لڑکی سے شادی ہو رہی ہے وہاں بتا دے کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں, اور احتیاطاً سرٹیفکیٹ بھی بنوا لے. تو اس میں جو ہے اس کا اگر وہ اقرار کر لیتا ہے کہ میں مسلم ہوں اور بتا دے بھائی میں اناؤنس اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے جان کا خوف ہے, تو پھر اس کو مسلمان ہی سمجھا جائے گا. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ جی جس سے ہم شادی کرنا چاہتی ہیں وہ غیر مسلم ہے جو اسلام قبول کر چکا ہے لیکن اناؤنس نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں بھائی اللہ تو اس کے دل کی حالت کو جانتا ہے, آپ کو کیا پتا. کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا تھا, اس نے زبان سے کہہ دیا اور اناؤنس کر نہیں رہا وہ, تو بعد میں پتہ چلا وہ تو ابھی بھی غیر مسلم ہی ہے. تو ہم کسی کے دل کے حالات پر فتویٰ نہیں دے سکتے, لیکن شریعت نے معاملات کرنے میں, جب کسی سے آپ کوئی معاملات کریں گے نا, نکاح بھی تو ایک معاملہ ہے, تو اس میں پھر شریعت نے احتیاط کا حکم دیا ہے. مفتی صاحب, میں جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں شیطان کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈال دیتا ہے, نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے. نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو کسی نہ کسی انسان کا چہرہ آتا رہتا ہے, جب اللہ کو یاد کرتا ہوں تب بھی کسی انسان کا چہرہ آ جاتا ہے. برائے مہربانی اس کا حل بتائیں. اس کا حل یہ ہے کہ آنے دیں, جو آ رہا ہے آنے دیں, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ اور آئیں گے. جو اللہ نے آپ کے ذمہ کام لگایا ہے نا وہ آپ کام میں لگے رہیں, اور جو خیالات آ رہے ہیں ان کو آنے دیں, بھگائیں بھی نہیں ان کو. تو آپ کا جب اللہ کا ذکر ہے آپ تسبیح لے کے اللہ کو یاد کریں, نماز پڑھیں, بس نارملی جیسے سب مسلمان کرتے ہیں آپ بھی کرتے رہیں. اور جو آڑے ترچے خیالات آ رہے ہیں نہ ان کو نکالنے کی کوشش کریں نہ ان کو زبردستی لانے کی کوشش کریں. ٹینشن لینا چھوڑ دیں تو ختم ہو جائیں گے. دیکھو ہم اسکول میں نا کسی بچے کو چھیڑتے تھے, اللہ معاف فرمائے, تو جو چڑھتا تھا نا اس کو زیادہ چھیڑا جاتا تھا. کسی کو کہہ دیا موٹو موٹو, اب اس کو غصہ آ رہا ہے تو پھر سب بچے اس کو پکڑ کے چھیڑتے تھے موٹو موٹو موٹو. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے کہ جب آپ وسوسوں سے تنگ ہوتے ہیں تو شیطان وسوسے اور لے کر آتا ہے. تو آپ تنگ ہونا چھوڑ دیں, وسوسے مارکیٹ سے شارٹ. کسی بچے کو آپ چھیڑیں تو وہ نہیں, یعنی چڑ کے ذریعے چھیڑیں تو وہ نہیں, جب چڑے گا اس کو غصہ ہی نہیں آئے گا تو پھر کہنے والا خود ہی چھوڑ دیتا ہے کہ یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. محمد تسلیم اختر انڈیا سے, شریعت میں بیوی کو بھائی کس بات پر مارنے کی اجازت ہے اور کہاں پر اور کتنا, ان کو پوری جگہ بتاؤں میں کس جگہ پر کتنے کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے آپ نے تھپڑ لگانا ہے اور کس بات پہ لگانا ہے. میرے بھائی ایسے سوال اوپنلی نہیں پوچھے جاتے,
مارنا بیوی کو اچھی بات نہیں ہے، اور میں اگر اس طرح کے مارنے کے طریقے بتانا شروع کر دوں تو لوگ تو جری ہو جائیں گے، ظلم کرنا شروع کر دیں گے۔ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پر جو ان پڑھ علاقے ہیں ان میں تو عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے، تو اللہ نے اجازت دی ہے چند شرطوں کے ساتھ، تو اور ترغیب نہیں دی ہے، اور یہ حکم ہے کہ بے تحاشا نہیں مار سکتے آپ، تو اس طرح کی کچھ شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں، اور لیکن ترغیب نہیں دی ہے، بہت شدید مجبوری میں اجازت دی ہے، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج میں کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو اس لیے اس سے ایوائڈ کریں۔ ایک آدمی دبئی میں ہے، اس کی شادی کو 15-16 سال ہو گئے ہیں، اس کے 3-4 بچے بھی ہیں۔ اب ایک عورت نے جو کہ ان کے رشتہ دار ہے یہ بتایا کہ اس آدمی نے اور اس کی بیوی نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے، تو اب کیا کرنا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہوگا، ایک عورت کی گواہی سے اب رشتہ نہیں حرام ہو جاتا۔ یہ ہوتا ہے شادی کے بعد بعض دفعہ کوئی آ کے بتا رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو دودھ پیے، تو جب تک معتبر گواہیوں سے یہ ثابت نہ ہو جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قاری صاحب کا بچوں کو مارنا جائز ہے یا نہیں؟ قاری صاحب کا بچوں کو ہاتھ لگانا اس زمانے میں جائز نہیں ہے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مجھے لگ رہا ہے یہ سوال پہلے ہو چکے ہیں، خیر پڑھ لیتے ہیں۔ جعفر اقبال ہنگو سے پیسے جمع کر کے کرکٹ ٹورنامنٹ کرنا کیسا ہے؟ آج کل اس میں جوا ہوتا ہے، سب ٹیمیں پیسے جمع کرتی ہیں، جو ٹیم جیت جاتی ہے اس کو دے دیتے ہیں، جو ہار جاتی ہے اس کے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو یہ جوا ہے۔ سمیر شیخ انڈیا سے اگر کوئی شخص کسی لڑکی سے بہت عشق کرتا ہو اور وہ نیت کرے کہ جنت میں اسے اللہ سے مانگوں گا، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس کی بیوی ہوگی اسے وہی ملے گی، تو اب اس بیچارے کا کیا ہوگا؟ یہ بیچارہ میں نے خود بڑھا دیا، انہوں نے نہیں پوچھا تھا۔ یہ جنت میں ہی نہیں جائے گا جب ایسی حرکتیں ہوں گی، اس کی ایسی سوچ ہوگی، تو جہنم میں جائے، وہاں ایک دوسرے کی بیویوں پہ عاشق ہو جائے۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی لڑکی سے عشق تھا اور وہ کسی کی بیوی بن گئی ہے تو چھوڑ دیں اس کا خیال، مانگنا چھوڑ دیں اس کو، بس بھول جائیں اس کو، دماغ سے نکال دیں، تب جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں جانا آپ کا مسئلہ بن جائے گا۔ باقی جنت میں جانے کے بعد آپ کو اللہ آپ کی ہر چاہت پوری کر دے گا، وہ نہیں ملے گی تو اس سے اچھی کوئی دوسری اللہ دلا دے گا آپ کو۔ تو ضروری تو نہیں ہے کہ سارا حسن اس ایک اکیلی پہ ہی نازل ہو رہا ہو، اور دل بھی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ جنت میں اللہ آپ کے دل سے اس کا عشق نکال کے کسی اور کا عشق ڈال دے گا، وہ آپ کو آپ کی معشوقہ وہاں مل جائے گی، تو جنت میں اچھا ہی ہوگا جو بھی ہوگا، لیکن یہ نہیں کریں کہ کسی اور کی بیوی مانگ رہے ہیں آپ۔ میں دہلی سے پاکستان آ رہا تھا تو سفر میں ایک دن کا روزہ نہیں رکھا، لیکن پاکستان میں عید، دبئی میں عید کے ایک دن بعد آئی، اس لیے میرے 30 روزے پورے ہو گئے، تو اب میں اس روزے کی قضا رکھوں گا؟ جی رکھیں گے، کیونکہ جب آپ چلے تھے راستے میں بھی صبح صادق ہوئی ہے تو وہ روزہ آپ پر لازم ہو گیا۔ اکیلے میں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں۔ جعفر اقبال ہنگو سے ایسی مووی دیکھنا جس میں صرف کامیڈی ہو، بے حیائی نہ ہو، تو کیا یہ جائز ہے؟ بالکل بھی بے حیائی اگر نہیں ہے تو جائز ہے، لیکن بہتر نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، بہرحال جائز ہے۔ اگر بھابھی دیور سے پردہ نہ کریں تو کیا یہ گناہ کبیرہ میں آئے گا؟ دیکھیں بالکل گناہ کبیرہ میں آئے گا، کیونکہ پردہ نہ کرنا ایک دفعہ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو کنٹینیو یہ ہوتا ہے کہ پھر پردہ جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، جو نہیں کرتی ہیں وہ نہیں کرتی۔ تو صغیرہ گناہ بھی اصرار سے بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا ہے، تو اس لیے بھابھی پر دیور سے پردہ کرنا لازم ہے، اگر وہ نہیں کرتی تو یہ کبیرہ میں ہی آئے گا۔ کیا یہود و نصارہ جس کمیٹی کے مالک ہیں ان میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جس کمپنی کے مالک ہیں اس میں کام کیا جا سکتا ہے؟ جی کیا جا سکتا ہے۔ یہ سوال نہیں لگ رہے ہیں مجھے۔ کمیشن بیسڈ سیلری لینا جائز ہے؟ کمیشن بیسڈ سیلری کا کیا مطلب ہے؟ کمیشن بیسڈ سیلری تو یعنی آپ نے کوئی کام کیا تو آپ کو اس کا ایک کمیشن مل رہا ہے، تو جائز ہے یہ؟ آپ کی کیا مراد ہے؟ مجھے سوال دوبارہ آپ بھیجیں ایکسپلین کر کے۔ اگر ہمارے گھر میں قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا آئے تو کیا وہ کھانا جائز ہے، جبکہ پتہ ہو کہ وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑھا ہے، وہ ختم اللہ کے نام پر ہی پڑھا ہے، کسی غیر اللہ کے نام پہ نہیں پڑھا، تو کیا رشتہ داری نبھانے کی نیت سے یا کھانے کی بے حرمتی نہ کرنے کی نیت سے اس کو کھا سکتے ہیں؟ مدذلہ العالیہ جو سامنے آیا کھا لیا۔ دیکھو بھائی، قرآن خوانی یا قل خوانی یا ربیع الاول کا کھانا یہ بہرحال بدعت ہے۔ جو قرآن خوانی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، اس کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نہ کھایا کریں۔ لیکن بہرحال جب گھر میں آ گیا ہے، آپ اس قرآن خوانی میں شرکت تو نہیں کی نا آپ نے، جب کھانا گھر میں آ گیا ہے تو آپ رشتہ داروں کو بتا دیں کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے آپ کا، یہ جو آپ بدعتیں کر رہے ہیں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کھانا لے کے کھا لیا نا، اس سے ان کی بدعت کی تائید ہوگی، وہ کہیں گے لو بھائی ٹھیک نہیں ہے اور کھا رہے ہیں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ عمل آپ کا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ کھانا چونکہ بذات خود حرام نہیں ہے، کیونکہ اس پہ غیر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، تو پھر اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کھا لیں، لیکن ان کو یہ ایک دفعہ بتا ضرور دیں کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے، تاکہ ان کو آپ کے عمل سے یہ احساس، یہ خیال نہ ہو کہ یہ لوگ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔
کیا جب بچے قرآن پاک کو پورا کر لیتے ہیں تو ان کی آمین کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اس سے کہ بھئی بچوں نے قرآن ختم کیا ہے تو ایک دعوت کرتے ہیں، یہ حوصلہ افزائی کے لیے جائز ہے۔ کیا 786 کا مطلب بسم اللہ ہوتا ہے؟ علم اعداد بھی کسی بات کو، کلام کو لکھنے کا ایک طریقہ ہے، تو 786 کا مطلب بسم اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہی ہے کہ بسم اللہ کو پورا بسم اللہ کی صورت میں لکھا جائے، یعنی جو عربی رسم الخط ہے اس میں لکھا جائے۔ کیا تہجد کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی؟ بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ تہجد کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، واللہ اعلم۔ اگر بیوی نیک ہو اور شوہر اس کے ساتھ بے جا زیادتی کرے، اس کو آرام بھی نہ کرنے دے اور گھر کے کاموں میں اس کو بالکل اہمیت نہ دے اور اپنی بیوی کو بالکل ویلیو نہ دے، اور جب وہ بیمار ہو تب بھی اس کے آرام میں خلل پیدا کرے، تو اس کی اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اپنی ماں کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے؟ محبت سے باپ کو سمجھانا چاہیے، ابو آپ تھوڑا سا خیال کریں، بلکہ خود نہ سمجھائیں، کسی کے ذریعے سمجھوائیں۔ بیٹے جب باپ کو سمجھاتے ہیں تو باپ میں الٹا اور زیادہ وہ جو ہے نا منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھے سمجھانے والے۔ تو ہونا یہ چاہیے، ایک تو بڑا مسئلہ آج کل ہماری سوسائٹی میں یہ ہے، ماں باپ نے جو بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے نا، اس کا بڑا نقصان ہے کہ شادی کے بعد لڑکی پہ جب ظلم ہوتا ہے نا تو کوئی سالے والے ہوتے ہی نہیں ہیں اتنے کہ وہ بہنوئی کو ظلم سے روکیں۔ ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، آپ کل ہی ایک خاتون آئی ہے میرے پاس، بیچاری پہ ظلم ہوا، طلاق ہو گئی 3-4 بچوں کے ساتھ۔ میں نے کہا، اب وہ کہہ رہی ہے نا میرا شوہر جو طلاق دینے والا شوہر ہے میرے بچوں کا خرچہ بھی نہیں دے رہا، کورٹ کے دھکے نہیں کھا سکتی میں، وجہ اس کی یہ کہ میں نے کہا آپ اپنے خاندان کے افراد کو ڈالیں، تو پھر خاندان ہی نہیں ہے، ابا بوڑھے ہو گئے ہیں اور بھائی ہے نہیں کوئی، تو یہ پھر بچیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے حساب کتاب۔ تو اس لیے بھائی اپنی بچیوں کو بھائی دیں، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو بہنیں دیں، خاندان دیں۔ یہ 2 بچوں کے بعد کوئی پیچھے کھڑا نہیں ہوتا کہ وہ اس کے حقوق کی آواز اٹھائے۔ خاندان میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے کہ جب خاندان کے کسی فرد، خاندان والے آپس میں جتنا بھی لڑیں، لیکن جب اپنے کسی فرد پہ ظلم ہوتا ہے تو کھڑے بھی یہی ہوتے ہیں پھر مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ اب بیٹے باپ سے کیسے لڑیں گے بھائی؟ لڑے گا تو وہ نا جو، ہاں اگر بیٹے سمجھدار ہیں تو محبت سے ان کو وہ باپ کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ سمجھائیں گے تو ہوتا یہ ہے کہ باپ میں الٹے منفی جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد مجھے سمجھا رہی ہے۔ تو اللہ ہدایت دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں، اور اپنے جو آپ جو ہے نا خاتون جس کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے بھائیوں کو بتائے، اپنے والد کو بتائے، پہلے تو شوہر کو آرام سے سمجھائے بھائی کیا ہو گیا، تبلیغ میں وقت لگوائیں، تبلیغ میں بھی بہت سے لوگوں کے اخلاق بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اگر منہ میں نسوار ہو تو ذکر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اگر شوہر زنا کرتا ہو تو اس کے ساتھ رہنا جائز ہے، عورت اپنی مجبوری دیکھے کہ اس سے علیحدگی لے کے جائے گی کہاں، اچھے شوہر مارکیٹ میں ویسے ہی کم اویلیبل ہیں آج کل، اور پھر رشتہ اس سے کوئی اچھا آدمی کرے گا کہ نہیں کرے گا، تو اس لیے جائز ہے، لیکن بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے عورت کے لیے۔ کیا ذکر کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں۔ یوٹیوب سے کمائی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اس پہ میں 20 دفعہ کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ جائز ہے، لیکن کچھ رقم آپ صدقہ کر دیں، چند فیصد۔ فجر کی اذان سے کتنی دیر پہلے تک تہجد پڑھ سکتے ہیں؟ تہجد کا تعلق اذان سے نہیں ہے، صبح صادق سے ہے۔ صبح صادق سے پہلے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد نہیں پڑھ سکتے۔ اذان اگر ٹائم پہ ہوتی ہے، صبح صادق پہ ہوتی ہے، تو پھر اذان سے پہلے پڑھ لیں۔ اذان ہی لیٹ ہو رہی ہے تو پھر صبح صادق کا ٹائم دیکھا جائے گا۔ محمد دانش سہارنپور سے، ماں باپ بد دعا دینے کے بعد توبہ کر لیں تو کیا ان کی بد دعا قبول ہوگی؟ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ قبول نہیں ہوگی وہ بد دعا اگر انہیں توبہ کر لی ہے۔ باقی یہ بہت برا عمل ہے ماں باپ کا اولاد کے لیے بد دعا کرنا۔ اگر کوئی لڑکا ہندو ہو اور ہم اسے پسند کرتے ہوں اور اس کے لیے دعا کریں یا اللہ یہ مسلمان ہو جائے، کیا یہ دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کے اسلام کی دعا اپنی پسندیدگی کی وجہ سے کر رہی ہیں۔ یہ جائز اس لیے نہیں کہ کسی کی ہدایت کی دعا، اس کسی غیر محرم کے بارے میں اتنا فری ہونا اس سے اور اس کی لیے دعائیں مانگنا، اس سے فساد کا اندیشہ ہے۔ ویسے تو کسی کے لیے بھی دعا مانگی، یہ بھی دعا مانگی جا سکتی ہے اللہ میری اس سے شادی کرا دے، اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نوعمر جوان لڑکیوں کا کسی شخص کو ذہن میں رکھ کر اتنا زیادہ اس کو، اور خاص طور پہ وہ غیر مسلم ہے، تو یہ غیرت اور حمیت کے بھی خلاف ہے اور فتنوں میں پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آپ اس کا خیال دل سے نکال دیں، بس آپ جنرلی دعا مانگا کریں اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب کو ہدایت دے، اسپیسیفک اس کا نہ بولیں کہ اللہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں بشمول مائیکل کے اے اللہ سب کو ہدایت دے، یہ نہ کیا کریں آپ۔ تو اللہ نے جس کو ہدایت دینی ہوگی دے دے گا، آپ اس کا دماغ سے تصور نکال دیں۔ ہماری تھوڑے دن پہلے کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، پھر ہم نے اس سے اپنا دل صاف کر لیا، لیکن ہماری بات چیت نہیں ہوئی۔ لڑائی سے پہلے کبھی کبھار بات چیت ہو جایا کرتی۔ اچھی رپورٹ پیش کی آپ نے ماشاءاللہ۔ کیا یہ قطع تعلق میں آئے گا؟ بات چیت جھجک کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ کون تھا وہ جس سے لڑائی ہوئی تھی؟ آپ نے کوئی ڈیٹیل ہی نہیں بتائی ہے۔
اگر کوئی قریبی رشتہ تھا تو منا لینا چاہیے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ قریبی رشتے کو فوراً منانے میں زیادہ لڑائی کا اندیشہ ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم گزرنے دیں. لیکن اگر کوئی اجنبی ہے تو بس سلام دعا رکھیں, باقی زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اسی دوران دوستی ہو جائے تو ٹھیک ہے. بھائی یہ کیسے سوال ہیں. باپ اپنی بیٹی کو کتنی عمر تک محبت کے ساتھ چھو سکتا ہے؟ دیکھیں جب چھوٹی بچی ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. جب بچی جب تھوڑی بالغ کے ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر حیا کے خلاف ہے یہ کہ اس کے گالوں پہ چومنا, یہ حیا کے خلاف ہے. باقی باپ کی نیت بری نہیں ہوتی, باپ کے لیے بیٹی کا رشتہ سب سے مقدس ہوتا ہے. تو بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھنا چاہیے, ماتھے کو چوم لینا چاہیے, بس اتنا کرنا چاہیے. عمر حذیفہ جھنگ, کیا ہم بغیر میوزک کے گانے سن سکتے ہیں؟ صرف گانے کی آواز ہو, میوزک نہ ہو, نہیں سن سکتے. یہ چیزیں انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں. ساجد اتر پردیش سے, اذان کے وقت کیا سلام کا جواب دے سکتے ہیں؟ اور اذان کے وقت سلام کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں جواب, سلام بھی کر سکتے ہیں. اگر کوئی کاروبار پارٹنرشپ پر شروع کیا ہو اور بعد میں اس کو الگ کر لیں تو کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے بھائی, پارٹنرشپ تھی, جب چاہیں توڑ دیں اگر کوئی معاہدہ نہیں ہو آپ کا. مسجد بناتے وقت کیا مسجد کی بیسمنٹ کو پارکنگ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ پہلے سے نیت کرنی پڑے گی پھر چھوڑ سکتے ہیں. یعنی جگہ جب خریدی ہے اور مسجد کے لیے وقف کرنے جا رہے ہیں تو وقف کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ بھائی یہ اوپر کا ایریا مسجد کا ہے, نیچے کا ایریا مسجد کے کاموں کے لیے ہے, یعنی پارکنگ کے لیے. مسجد یعنی نماز کے لیے ہوگا نہیں ہوگا وہ. کیا اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر وقت داخل ہو گیا تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن جماعت سے نماز پڑھنا شریعت میں لازم ہے, بلا عذر جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہے. میں نے غلطی سے پرساد کھا لیا, اب کیا کروں؟ یہ پرساد ہوتا کیا ہے؟ بہت زیادہ میں سن رہا ہوں, کیونکہ میں وہ مندر میں گیا تھا نا, بلوچستان میں ولاگ بنایا تھا, تو وہاں وہ کسی ہندو نے میرے اکرام میں کچھ لا کے رکھا. وہ تو ویسے ہی اکرام کیا کہ بھائی ایک بندہ آیا مہمان کے طور پر, تو میں نے وہ کھا لیا. تو اب اتنے کمنٹس کے مفتی صاحب پرساد کھا رہے ہیں. میں تو مٹھائی کھا رہا تھا بھائی, پرساد تو نہیں کھا رہا تھا. تو وہ مٹھائی تھی اور کچھ اس میں وہ جو چائے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے لوازمات جو بھی کسی مہمان کے اکرام میں کیا جاتا ہے. تو بہرحال کوئی مگر مذہبی چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے, کوئی ان کے مذہب کا حصہ ہے ایسی چیز ہے تو پھر جائز نہیں ہے, پھر نہیں کھائے. کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. میرے گھر پر بالکنی میں بالکنی میں الو آ کر چیختا ہے, اور اس وقت بالکنی میں بلی بھی تھی. اف توبہ توبہ, اس سے کچھ ہوتا تو نہیں ہے؟ الو آ کے چیختا ہے بھائی, ان کی